बचपन की यादें इसके ज़हन में बहुत टूटी-फूटी, बिखरी, मद्दम-मद्दम सी थीं। बाँस-फूस का नीला समंदर, समुद्री बगले, जहांगीर में वाक़या इनका घर और दादा, ये वो सब थे जो इसके बचपन में इसके साथ थे। दादा-बा का साथ में सबसे ज़्यादा असर अंगेज़ था। वो अपने माँ-बाप की इकलौती औलाद था। शादी के साथ में बरस मिलने वाली पहली और आखिरी औलाद, अहमद शाह का इकलौता पोता। दादा का कारोबार के सिलसिले में तुर्की आया करते थे। वो फ़ौज से मेजर रिटायरमेंट हुए थे। वक्त से कबल रिटायरमेंट की वजह इनकी ख़राबी सेहत थी। फ़ौज से बाज़ तौर पर रिटायरमेंट के बाद वो अपने एक दोस्त के साथ कारोबार में शरीक हो गए और तब भी वो तुर्की आए और फिर आते जाते रहे। तुर्की में इनका इलाज, जो पाकिस्तान में मुमकिन न था, कदरे सस्ता होता रहा। जब पापा का तबादला तुर्की हुआ तो मम्मी भी साथ आईं। दादा ने तभी चंद पैसे जोड़कर जहांगीर के इलाके में ज़मीन खरीदी। वो खुशकिस्मती का दौर था। अब्बा ने बाद में इस जगह घर बनवाना शुरू किया। वो तभी पैदा हुआ था। दादा की गोया आधी बीमारी दूर हो गई। वो तब बहुत खुश रहा करते थे। बाकी बची आधी बीमारी के बेहतरीन इलाज की सहूलतों का बायस बस्ता बोलना छोड़ सके। इस वक्त सल्तनत तुर्की अपनी तरक्की याफ्ता नहीं थी। अभी पापा की हुकूमत आने में कई दहाइयाँ पड़ी थी। पापा यानी तिब और दुकान, मगर तुर्की तब भी खूबसूरत था। अब्बा वापस चले गए थे मगर मम्मी, दादा और वो इधर ही रहे। दादा बिगड़ती सेहत के बायस कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हासिल कर सके, सो घर के हालात कदरे ख़राब होते चले गए। कुछ अर्सा कबल की खुशहाली रूठ गई। अब्बा की तनख्वाह पे गुजारा करना तो नामुमकिन सी बात लगती थी। तभी इसने मम्मी को काम तलाश करते और फिर नौकरी करते देखा। तब वो बहुत छोटा था। वो उम्र जिसमें मेहनत और मशक्क़त के मानी समझ से बालातर होते हैं। मम्मी एक फैक्ट्री में मामूली मुलाजमत करने लगी थी। पता नहीं वो क्या काम करती थी, मगर मुल्क के बुरे हालात के बायस वो नौकरी इनकी तालीमी काबिलियत से कम ही थी। घर जैसे किस्मत ही रूठ गई थी। दादा अब्बा को कारोबार में शदीद घाटा हुआ और नासाजी सेहत के बायस इनका काम करना ना करना बराबर हो गया। मगर वो काम फिर भी करते थे। वो मेहनत करने वाले, मजबूत हाथों वाले, मशक्क़त उठाने वाले आदमी थे। बज़ाहिर रूपदार लगते, मगर बात करने पर इतनी मेहरबान और शफ़क़ जहान को वो कभी बीमार नहीं लगते थे। रोज़ सुबह वो इसे साथ लेकर वॉक पे जाया करते थे। वो थक जाता, दादा नहीं थकते थे। वो बहुत मजबूत, बहुत बहादुर इंसान थे। वो उसके आइडियल थे, इसके हीरो। पर वक्त कम नहीं हुआ, बुरा वक़्त कम नहीं हुआ, बढ़ता गया। तो एक रोज़ इसने दादा को अफसरदा देखा। जहांगीर वाला घर जो उन्होंने बहुत चाह से बनवाया था, इन्हें बेचना पड़ रहा था। दादा, हम वो घर क्यों छोड़ रहे हैं? जब वो वॉक के लिए बाहर निकले तो इनका हाथ पकड़कर चलते हुए इसने गर्दन उठाकर इनको देखते पूछा था। उन्होंने मलाल से इसे देखा, मगर बोले तो आवाज़ मजबूत थी, ये घर बहुत बड़ा है, हमारी ज़रूरत से भी ज़्यादा। इसको बेचकर हम कोई छोटा घर ले लेंगे। क्या हम नया घर खरीदेंगे? नहीं बेटा, हम अभी इसके मुतमिल नहीं हैं। मगर ये बात तुम अपनी माँ से मत करना। तुम तो जानते हो, ये जान कर वो गमगीन होगी। क्या तुमको राज रखने आते हैं मेरे बेटे? इसने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। जी दादा, मुझे राज रखने आते हैं। फिर उन्होंने जहांगीर छोड़ दिया और वो समुद्र किनारे एक कदरे खस्ता हाल जगह पे आ बसे। जहाँ यहाँ इनका घर छोटा और पहले से कमतर था। किराए का घर, तब उसके करीब फैला साहिल सुमंदराज की तरह खूबसूरत पुख्ता फुटपाथ से मज़यन नहीं होता था, बल्कि वहाँ पत्थरों का कच्चा पक्का सा साहिल था। बुगले हर वक्त वहाँ फुड़फुड़ाते हुए उड़ा करते। दादा कहते थे, इस्तांबुल मस्जिदों का शहर है, मगर जहान को हमेशा बगलों का शहर लगता था। अपने घर के बालकोनी से वह इन बुगलों का अक्सर देखा करता था। शाम में वहाँ बैठकर वो इनको यूं शुमार करता जैसे लोग तारे शुमार करते थे। वो थक जाता, मगर बगले ख़त्म ना होते। वो अब भी सुबह दादा के साथ पास फौज किनारे वॉक पे जाया करता था। वो अपनी बीमारी के बावजूद बहुत तेज तेज चला करते। जहान बुगलों के लिए रोटी का टुकड़ा पकड़े इनकी रफ्तार से मिलने की कोशिश में लगा रहता, मगर वो हमेशा आगे निकल जाते, फिर रुक जाते और तब तक ना चलते जब तक वो इनके साथ ना आ मिलता। आप रुकते क्यों हैं? वो तंग आकर पूछता। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकले, पीछे ना रहे। वो इसे हमेशा मेरा बेटा कहते थे। बहुत बाद में इसे महसूस हुआ कि वो अपने असल बेटे को बहुत पसंद नहीं करते। अब अरसे बाद आया करते और जब भी आते
دادا کے ساتھ تلخ کلامی ضرور ہو جاتی۔ ممی اب کسی جگہ سے کپڑوں پہ مختلف قسم کے موتیوں کا کام سیکھتی تھیں، ساتھ میں نوکری۔ ابا ان سے بھی لڑ پڑتے، مگر اس نے ہمیشہ اپنی ماں کو صبر شکر کر کے خاموشی سے اپنا کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ ابا کو بہت آسان سے جواب دے کر انہیں خاموش کرا دیتی اور ساتھ ساتھ اپنا کام کرتی رہتی۔ ممی اور دادا یہ دونوں افراد کبھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے۔ بیکار رہنا یہ لفظ ان کی لغت میں نہیں تھا۔ بہت بچپن سے وہ ان کی طرح بنتا تھا گیا، اسے کام کی عادت پڑ گئی اور پھر سے فارغ بیٹھنے کا مطلب بھول گیا۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ وہ ورکنگ کلاس لوگ ہیں، انہیں ہر وقت کام کرنا چاہیے۔ فارغ صرف ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے جو امیر ہوں اور جن کے پاس ہر سہولت میسر ہو، جیسا کہ اس کے ماموں لوگ۔ وہ ان سے تب ہی مل پاتا جب کبھی شادر نادر وہ ترکی آتے۔ وہ اسے ہمیشہ ناپسند رہے تھے۔ اس کے دونوں بڑے ماموں روب دار، دبنگ اور مغرور تھے۔ ان کے سامنے بیٹھ کر ہی لگتا کہ وہ بہت شاہانہ قسم کے لوگ ہیں، جبکہ وہ دادا اور ممی بہت غریب اور معمولی انسان ہیں۔ اس کے نے ممی کو بڑے ماموں کے سامنے سختی سے نفی مساری لاتے، جیسے انکار کرتے یا منع کرتے ہیں دیکھا تھا۔ ممی استفسار پہ کچھ نہ بتاتی۔ دادا سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا، وہ تمہاری ممی کو پیسہ دینا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں لیتی۔ کیوں؟ وہ حیرت سے سوال کرتا۔ جب انسان کے لیے کہ یہ دو ہاتھ سلامت ہوں تو اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہوتی ہے۔ جو ہاتھ میں لاتا ہے میرے بیٹے، وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ دادا کہتے تھے انسان کو عزت سے جینا اور وقار سے مرنا چاہیے۔ جیسے دادا تھے بہت عزت والے اور جیسے ممی تھیں محنت کر کے مشقت کر کے بس زندگی بسر کرنے والے لوگ، مگر پتہ نہیں کیوں ابا ایسے نہ تھے۔ وہ 8 برس کا تھا جب ابا ایک روز ترکی آئے، تب وہ ایک اعلیٰ عہدے پر پہنچ کر کافی بہتر کمانے لگ گئے تھے، مگر تب بھی ان کے حالات نہ بدل پائے۔ البتہ اس بار اس نے پہلی دفعہ ابا اور دادا کو لڑتے ہوئے سنا تھا، بلند آواز سے غصے سے بحث کرتے۔ وہ بہت ڈر گیا تھا۔ ممی اس وقت گھر پہ نہیں تھیں۔ ابا لڑ کر سامان پیک کر کے باہر چلے گئے اور دادا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ رات وہ ڈرتے ڈرتے خاموشی سے دادا کے کمرے میں آیا۔ وہ چپ چاپ لیٹے تھے، لحاف اوڑھے، چھت کو تکتے۔ ان کا چہرہ پیلا سفید اور ستا ہوا تھا اور آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ دادا، وہ دھیرے سے ان کے پاس آ بیٹھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے کھانا کھایا ہے؟ ان کو کچھ چاہیے؟ دادا ابا نم آنکھوں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلائے گئے۔ تمہیں پتہ ہے جہان، اپنے بوڑھے ہاتھوں میں اس کا چھوٹا سا تھام کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہنے لگے، سلطان ٹیپو کو جس نے دھوکہ دیا تھا وہ میر صادق تھا۔ اس نے سلطان سے دغا کیا اور انگریز سے وفا کی۔ انگریز نے انعام کے طور پہ اس کی کئی پشتوں کو نوازا، انہیں ماہانہ وظیفہ ملا کرتا تھا۔ مگر پتہ ہے جہان، جب میر صادق کی اگلی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی ہر ماہ وظیفہ وصول کرنے عدالت آتا تو چپڑاسی صدا لگایا کرتا، میر صادق غدار کے ورثہ حاضر ہوں۔ ایک آنسو ان کے آنکھ سے پھسلا اور تکیے میں جذب ہو گیا۔ میرے بیٹے، میری بات یاد رکھنا، جیسے شہید قبر میں جا کر بھی سینکڑوں سال زندہ رہتا ہے، ایسے غدار کی غداری بھی صدیوں یاد رکھی جاتی ہے۔ دن کے اختتام پہ فرق صرف اس چیز سے پڑتا ہے کہ انسان تاریخ میں صحیح طرف تھا یا غلط طرف پہ۔ پھر انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اسے آج بھی یاد تھا، دادا کے ہاتھ اس روز کا کپا رہے تھے۔ میرے بیٹے، مجھ سے ایک وعدہ کرو گے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ تمہارا ملک نہیں ہے، مگر تم اس کا کھا رہے ہو، کبھی اس کو نقصان مت پہنچانا۔ لیکن وہ جو تمہارا ملک ہے نا، جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے اور تم سے کچھ نہیں لیا، اس کا کبھی کوئی قرض آ پڑے تو اسے اٹھا لینا۔ میں وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا جو تم پہ آن پڑا ہے، تم اسے اٹھا لینا۔ پھر انہوں نے لحاف میں جیسے جگہ بنائی، آؤ میرے پاس لیٹ جاؤ۔ وہ وہیں دادا کے بازو سے لگا ان کے لحاف میں لیٹ گیا۔ دادا بہت گرم ہو رہے تھے، ان کا بستر بھی گرم تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، وہ سو گیا۔ صبح وہ اٹھا تو دادا فوت ہو چکے تھے۔ اس روز وہ بہت رویا تھا، ممی بھی بہت روئی تھی۔ اس نے پہلی بار جانا تھا کہ موت کیا ہوتی ہے، موت کی شکل اور حیت کیا تھی۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ موت بہت سرد ہوتی ہے، دادا کے جسم کی طرح۔ اس نے بہت بار ان کا ماتھا، ان کی آنکھیں اور ہاتھوں کو چھوا، وہ برف ہو رہے تھے، سرد اور ساکن۔ اسی شام ایک سمندری بگلا ان کی بالکنی میں آ کر گرا تھا۔ وہ زخمی تھا، جب تک اس نے دیکھا وہ مر چکا تھا۔
जहान ने इसे दोनों हाथों में पकड़ कर देखा। वो भी सर्द था, सर्द और सख्त। यही मौत थी। अब्बा इनके साथ नहीं थे। वो कहाँ थे इसे नहीं मालूम था। बस मम्मी और वो दादा को पाकिस्तान ले आए, वहीं इनको दफना दिया गया, वहीं वो अब्दी नींद सो जाए। मगर अब्बा का कोई नामो निशान ना था। मम्मी इन दिनों बहुत गमज़दा रहती थी। गम बहुत से थे, मगर तब वो इनकी शिद्दत को नहीं समझता था। वो अपने बड़े मामू के घर था। जब एक रोज़ मम्मी ने इसे बताया कि वो इसका निकाह मामू की बेटी से कर रही हैं। क्यों? इसने अपना पसंदीदा सवाल किया था। क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है कि शायद हम फिर यहाँ ना आ सकें। मैं चाहती हूँ कि ताल्लुक़ की डोर बंधी रहे, मेरे भाई मुझसे ना छूटें। मम्मी ने और भी बहुत कुछ कहा था, मगर इसे याद नहीं था। इसे सिर्फ दादा की बातें याद थीं। मामू का घर, मोमानियाँ और इनके बच्चे, इसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वहाँ रहकर से मज़ीद एहसास दिलाया जाता कि वो इनसे कमतर है। वो बहुत एहसास होता जा रहा था। इसे याद था, वो इस रोज़ फुरकान मामू के किचन में पानी लेने आया था, जब इसने अपने से थोड़े से बड़े दावर को गुस्से में फ्रिज का दरवाज़ा बंद करते देखा। नहीं, मुझे अंडा ही खाना है। सामिया मोमानी इसको इसरार करके मनाने की कोशिश कर रही थी, मगर वह बिगड़े-बिगड़े अंदाज में ज़िद कर रहा था। क्यों? अंडे ख़त्म हो गए हैं। मेरे लिए अंडे क्यों नहीं बचे? दफ्तन इसकी निगाह दरवाजे में खड़े गहरे भूरे बालों वाले लड़के पे पड़ी तो इसकी आंखों में मज़ीद गुस्सा अंदर आया। ये लोग हमारे घर के सारे अंडे खा जाते हैं। ये क्यों आए हमारे घर? बस करो। और कोफ्तों में डाल दिए थे, इसलिए ख़त्म हुए। मैं मंगवा देती हूँ अभी। मोमानी ने पता नहीं इसे देखा था या नहीं, मगर फ़ौरन पलट गया। इसे अपने अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आई थी, जो अंडे को ज़रब लगाकर तोड़ने की होती है, जो किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह करने की होती है। इस रोज़ खाने में नरगिसी कोफ्ते बने थे। इसे कोफ्तों में अंडे दिखाई दिए तो इसने प्लेट पर परे कर दी। रात को भी इसने खाना नहीं खाया। इसका अब मामू के घर किसी भी शय को खाने का दिल नहीं चाहता था। अंडे तो कभी भी नहीं। मम्मी रात को बहुत हैरत से वजह पूछने लगी तो इसने साफ-साफ वो बता दिया या जो सुबह हुआ था। मम्मी चुप हो गईं। फिर उन्होंने इसे टोस्ट और साथ कुछ और ला दिया। जितने दिन वहाँ रहे इसने अंडों का हाथ नहीं लगाया। मम्मी ने एक दफ़ा भी इसरार नहीं किया। वो पहले से भी ज़्यादा गमज़दा लगती थीं। वो वापस आए तो चंद रोज़ बाद अब्बा भी आ गए। वो अब इनके साथ रहते थे, मगर घर का माहौल बहुत तल्ख़ और ख़राब हो गया था। मम्मी और अब्बा की अक्सर लड़ाई हो जाती। अब्बा ही बोलते रहते, मम्मी खामोशी से काम किए जाती। इसने भी अपनी माँ की आदत बना ली। वो भी खामोशी से मम्मी का हाथ बटाता रहता। फिर जल्दी उन्होंने इस्तांबुल छोड़ दिया। सिर्फ एक घर, एक शहर नहीं, उन्होंने बहुत से घर और बहुत से शहर बदले। वह जैसे किसी से भाग रहे थे। किसी से और क्यों, वो नहीं जानता था, मगर इसने अब्बा को फिर हमेशा परेशान और मज़दरब ही देखा। यहाँ अरसा नहीं गुज़रा रहा। वो 10 बरस का था जब इसने जान लिया कि अब्बा किससे भागते थे, और ये इसने तब जाना जब इसने दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी देखा। इन दिनों वो अताकिया में थे। अब्बा के एक दोस्त के फार्म हाउस में 2 कमरे इनके पास थे। मम्मी इन लोगों के बाड़े और खेत में काम करती थी। वो फसल के दिन थे। अताकिया में कटाई के मौसम की खुशबू बसी थी। फार्म की छत पे चढ़कर देखो तो वो दूर शाम की सरहद बाड़ दिखाई देती थी। वो अक्सर वहाँ से शाम की सरजमीन को देखा करता था, मगर इस रात वो सो रहा था जब उसने वो आवाज़ सुनी। वो एकदम उठ बैठा। मम्मी इधर नहीं थी। इनको आज रात देर तक फैसल का काम निपटाना था। फ फिर आवाज़ किसकी थी? जैसे कोई दर्द से चिल्लाया था। आवाज़ साथ वाले कमरे से आई थी। वो फ़ौरन बिस्तर से उतरा। वो डरा नहीं। वो मेजर अहमद शाह का बहादुर पोता था। इसने स्लीपर्स पहने और दरवाज़ा खोल कर बाहर आया। दूसरा कमरा जो सामान के लिए इस्तेमाल होता था, इसकी बत्ती जली हुई थी। जहान ने इसका दरवाज़ा धकेला तो वो खुलता चला गया। अंदर का मंज़र बहुत भयानक था। कमरे में चीज़ें इधर-उधर बिखरी थीं, जैसे बहुत दींगा मस्ती की गई हो। अब्बा एक कोने में शैल से खड़े थे। इनके हाथ में एक चाकू था, जिसके फल से खून के कतरे टप-टप कर रहे थे। वो खुद भी जैसे शाकट से हुए सामने फर्श पे देख रहे थे, जहाँ कोई ऊंधे मुँह गिरा हुआ था। अब्बा, इसने पुकारा। जैसे करंट खाकर उन्होंने सर उठाया। इसे देखकर इनकी आंखों में खौफ दर आया। उन्होंने घबरा कर चाकू फेंका। ये मैंने नहीं, ये मुझे मारना चाहता था। मैं क्या करता?
بے رغبت سے صفائیاں دیتے ہوئے آگے آئے اور جلدی سے دروازہ بند کیا۔ جہان پھٹی پھٹی نگاہوں سے فرش پہ اوندے منہ گرے شخص کو دیکھ رہا تھا، بلکہ نہیں، وہ اس خون کو دیکھ رہا تھا جو اس کے اوندے گرے جسم کے نیچے سے کہیں سے نکلتا فرش پہ بہہ رہا تھا۔ جہان، میری بات سنو میرے بیٹے، ابا نے بہت بے چارگی سے اسے کندھوں سے تھام کر سامنے کیا۔ ان کا میرے بیٹے کہنے کا انداز بالکل بھی دادا جیسا نہ تھا۔ یہ آدمی مجھ سے لڑ رہا تھا، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں اس کو روکوں، ورنہ یہ مجھے پاکستان لے جاتا۔ میرے بیٹے، تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اس نے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ تم کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ اپنی ماں کو بھی نہیں؟ نہیں ابا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں، اس نے خود کو کہتے سنا۔ چلو پھر جلدی کرو، اس جگہ کو ہمیں صاف کرنا ہے اور اس کی لاش کو کہیں دور لے کر جانا ہے۔ میں گھوڑا لاتا ہوں، تب تک تم تولیہ لے کر یہ جگہ صاف کر دو۔ اس نے فرما برداری سے سر اسبات میں ہلایا۔ چند روز پہلے باڑے میں ایک گائے زخمی ہو کر مر گئی تھی۔ اس کا خون جو دیوار پہ لگ گیا تھا اس نے صاف کیا تھا، ممی کے ہمراہ اب بھی وہ کرے گا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ ابا تیزی سے باہر نکل گئے۔ اسے لگا شاید وہ ابھی کبھی واپس نہ آئے، جیسے دادا نہیں آئے تھے۔ پہلی دفعہ سے محسوس ہوا تھا کہ اس کو ابا پہ بھروسہ نہ تھا، مگر کام تو اسے کرنا تھا۔ وہ بھاگ کر 2-3 تولیے لے آیا اور پنجوں کے بل پکے فرش پہ چکا خون صاف کرنے لگا۔ وہ باڑے کی گائے نہیں تھی، وہ کون انسان تھا، جیتا جاگتا وجود جو اب لاش بن چکا تھا۔ چند لمحے بعد ہی وہ شدید خوف کے زیر اثر آنے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش آ گئی، مگر کام تو اسے کرنا تھا۔ کچھ ثانیے بعد کسی خیال کے تحت اس نے خون سے تر تولیے چہرے کے قریب لے جا کر سونگا، پھر ناک سے اوندے منہ گرے وجود کے اوپر جھک کر سانس اندر کو کھینچی۔ اس آدمی کے وجود سے خوشبو اٹھ رہی تھی، ایسی خوشبو جو اس نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ وہ خوشبو دھیرے دھیرے اس کا خوف زائل کر گئی۔ بہت زور لگا کر اس نے اس آدمی کو سیدھا کیا، پھر اس کے سینے پہ جہاں نے خون ابل رہا تھا زور سے دبا کر رکھا۔ اپنے سامنے ایک نعش کو دیکھ کر بھی اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ احمد شاہ کا بہادر پوتا تھا، بلکہ اس شخص میں ہی کچھ ایسا تھا جو ہر طرف خوشبو بکھیر رہا تھا۔ اس نے سیاہ پینٹ، سیاہ سویٹر اور سر پہ سیاہ ادنا ٹوپی لے رکھی تھی۔ اس کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور وجیح آدمی تھا۔ سیدھے کرنے پہ اس کی ٹھوڑی جو سینے سے جا لگی تھی ذرا اوپر کو ہو گئی تو گردن پہ پسینے کے قطرے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ جہان نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ گرم تھا، دادا کے جسم کی طرح ٹھنڈا نہیں، سخت نہیں، اکڑا ہوا نہیں، وہ بہت نرم اور گرم تھا۔ کیا وہ واقعی مر چکا تھا؟ اسی اثنا میں ابا آ گئے۔ وہ پہلے سے زیادہ سنبھلے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس کے زخم پہ ایک کپڑا کس کر باندھنے کے بعد ابا اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ وہاں ایک گھوڑا کھڑا تھا۔ اسے بامشکل گھوڑے پہ اوندا لاد کر ابا نے باغ تھام لی۔ وہ بھی ساتھ ہی ہو لیا۔ رات کا وقت تھا، ہر سو سناٹا تھا، محیط تاریکی۔ ابا فارم کی پچھلی طرف آ گئے۔ وہاں بڑے سے کچے سین کے وسط میں ایک فوارہ بنا تھا۔ ابا 2 بیلچے کہیں سے لے آئے اور زمین کھودنے لگے۔ اس نے بھی بیلچہ تھام لیا اور ان کی مدد کرنے لگا۔ کافی دیر بعد گڑھا کھد گیا تو ابا نے اس لاش کو بامشکل اتار کر گڑھے میں ڈالا۔ ابا، کیا یہ مر چکا ہے؟ وہ متذبذب تھا، تب بول اٹھا۔ انہوں نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، یہ مر چکا ہے، نہ سانس ہے نہ دھڑکن۔ یہ کون تھا ابا؟ مٹی ڈالتے ہوئے وہ لمحے بھر کو رکے، جیسے فیصلہ کر رہے ہوں کہ اسے بتا دینا چاہیے یا نہیں، مگر پھر بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ پاک سپاہی تھا، وہ مزید کوئی سوال نہیں۔ جہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مزید کوئی سوال کر بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی نگاہیں سیاہ پوش شخص پہ جمی تھیں جس پہ ابا مٹی گرا رہے تھے۔ بلا شبہ وہ اس دنیا کا خوبصورت ترین آدمی تھا، پاک سپاہی، پاکستانی جاسوس۔ واپسی پہ ابا نے کمال مہارت سے تمام نشانات صاف کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد گھر یوں ہو گیا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چیزیں درست کرتے ہوئے اب اسے پتہ نہیں کیوں پھر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ جب تک وہ آدمی قریب تھا اس کا سارا خوف زائل ہو گیا تھا، مگر جب وہ دفن ہو گیا تو وہ خوف پھر سے اود کر آ گیا۔ ابا نے ہر نشان مٹا ڈالا۔ ممی کو بھی کچھ پتہ نہ لگ سکا، مگر اسے یاد تھا، دادا کہا کرتے تھے، انسان جس جگہ پہ جو کرتا ہے اس کا اثر وہ اس جگہ پہ چھوڑ جاتا ہے، آثار ہمیشہ وہیں رہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سورہ یاسین میں لکھا ہے،
وہ یہ بھی کہتے تھے کہ انسان جو بولتا ہے اس کے الفاظ ہوا میں ٹھہر جاتے ہیں، آثار کبھی نہیں مٹتے۔ اس پاک صفائی کے آثار بھی اس کے ذہن پہ، اس کمرے کے فرش پہ اور فوارے کے سنگ مرمر پہ نقش ہو چکے تھے۔ اگلے 3 روز وہ بخار میں پھونکتا رہا، ایک عجیب سا احساس کہ کوئی اسے پکار رہا ہے۔ فوارے کے ساتھ کچے صحن کی قبر سے کوئی اسے آواز دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ یہ احساس ہر شے پہ حاوی تھا۔ تب پہلی دفعہ اس نے وہی منظر خواب میں دیکھا۔ حقیقت میں وہ اسے دفنا کر آ گئے تھے، مگر خواب میں ہمیشہ یوں دکھائی دیتا کہ جب وہ دفنا کر پلٹتے ہیں تو وہ قبر سے اسے پکارتا ہے۔ خوبصورت سحر انگیز سی آواز، مگر الفاظ ایسے سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ مدھم مبہم سا کچھ کہتا تھا، وہ کبھی نہ جان پایا کہ وہ کیا کہتا تھا، لیکن تب بھی اسے لگتا کہ شاید وہ بتا رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ وہ لوگ جلد ہی انتظامیہ عطاقیہ چھوڑ کر ادانا چلے آئے۔ یہاں سے وہ کچھ عرصے بعد کیونیا منتقل ہو گئے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تب 4 برس کی خانہ بدوشی کے بعد وہ استنبول واپس آ گئے۔ ممی نے بتایا کہ اب انہیں حکومت نے اجازت دے دی ہے اور یہ کہ اب وہ آرام سے استنبول میں رہ سکتے ہیں، مگر آرام سے وہ تب بھی نہیں رہنے لگے تھے۔ ممی ویسے ہی جاب کرتی، البتہ ابا بدلتے جا رہے تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ مضطرب اور چڑچڑے رہنے لگے تھے۔ کبھی کبھی وہ غصے میں اتنے بے قابو ہوتے کہ اسے لگتا وہ پاگل ہوتے جا رہے ہیں، تب اسے وہ پاک صفائی بہت یاد آتا۔ پھر ایک رات ممی کے ساتھ لیٹتے ہوئے چھت کو تکتے اس نے ان سے پوچھ ہی لیا، ممی یہ پاک صفائی کون ہوتا ہے؟ ممی چند لمحے خاموش رہیں، پھر کہنے لگیں، بیٹا پاکستان کی فوج میں جو خفیہ ایجنسیز ہوتی ہیں، ان میں بہت سے فوجی اور غیر فوجی کام کرتے ہیں۔ ان اہلکاروں میں سے کچھ تربیت یافتہ ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے ملک کے رازوں کی حفاظت کے لیے دوسرے ممالک کے راز چرایا کرتے ہیں۔ مگر وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ دوسرے ممالک میں جا کر جاسوسی کرتے ہیں۔ دیس بدل بدل کر وہ ہر جگہ پھرتے ہیں۔ ان کا کوئی ایک نام یا شناخت نہیں ہوتی، ان کا کوئی ایک گھر یا ایک فیملی نہیں ہوتی۔ وہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ بن جاتے ہیں۔ ان کو یہ سب سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ جاگیں اور پاکستان کے لوگ سکون سے سو سکیں۔ وہ اپنے ملک کی آنکھیں ہوتے ہیں، اور پھر ان کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ممی نے گہری سانس لے کر کہا، جب کوئی وردی والا سپاہی محاذ پہ لڑتا ہے تو اگر وہ زندہ رہ جائے تو غازی کہلاتا ہے، جان قربان کر دے تو شہید۔ اعزازات صرف وردی والے کو ملتے ہیں۔ ان کے نام سے سڑکیں اور چوک منسوب کیے جاتے ہیں، ان پہ فلمیں بنائی جاتی ہیں، مگر جو جاسوس ہوتا ہے نہ وہ آن سوئنگ ہوتا ہے، بے نام و نشان، خاموشی سے کسی دوسرے ملک میں زندگی بسر کرتا، وہ اکیلا تنہا ہی کام کیا کرتا ہے، اور اگر گرفتار ہو جائے تو اسے بچانے کے لیے عموماً کوئی نہیں آتا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ بیٹا یہی اس پیشے کی مجبوری ہوتی ہے۔ گرفتار ہونے کی صورت میں جاسوس کا ملک، حکومت، فوج، ایجنسی کوئی بھی کھلم کھلا اسے آن نہیں کرتی۔ اگر پوچھا جائے تو صاف انکار کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے طریقوں سے وہ اسے جیل سے بھگانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو جاسوس کو ساری زندگی جیل میں رہنا پڑتا ہے۔ اگر وہ راز اگل دے تو وہ غدار کہلاتا ہے۔ اس لیے اسے یہ تک چھپانا ہوتا ہے کہ وہ جاسوس ہے، کیونکہ ہر ملک میں جاسوسی کی سزا موت ہوتی ہے۔ پھر اگر اس پہ جاسوسی ثابت ہو جائے تو اسے مار دیا جاتا ہے، اور اس کی لاش کہیں بے نام و نشان دفن کی جاتی ہے، یا کسی بھی طرح ڈسپوز آف کر دی جاتی ہے، اور بعض دفعہ کتنے ہی عرصے تک اس کے خاندان والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کا جنازہ تک نہیں پڑھایا جاتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے انتظامیہ کو فوارے کے ساتھ کھودی گئی قبر گھوم گئی، بے نام و نشان قبر۔ پھر تو اس کو کچھ بھی نہ ملا۔ ممی بیٹا جو آدمی خود کو اس کام کے لیے پیش کرتا ہے وہ اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ گرفتار ہونے یا دیار غیر میں مارے جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کو تاریخ کبھی ہیرو کے نام سے یاد نہیں کرے گی۔ اس کے ملک میں اس کی فائل پہ ٹاپ سیکرٹ کا یہ کلاسیفائیڈ کی مہر لگا کر بند کر دی جائے گی۔ وہ یہ سب جانتے بوجھتے بھی خود اس جاب کے لیے پیش کرتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیوں؟ اس نے اپنا پسندیدہ سوال پھر سے دہرایا۔ کیونکہ بیٹا جو شخص اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، اسے دنیا کے اعزازات اور تاریخ میں
یاد رکھے جانے یا نہ رکھے جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ اسے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ گرفتاری کی صورت میں سب اسے چھوڑ دیں گے اور موت کی صورت میں کوئی اس کا جنازہ بھی اٹھانے نہیں آئے گا، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے ہوتی ہے اور جسے یہ مل جائے اسے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ ممی اکثر اسے ایسی باتیں بتایا کرتی، پھر ایک دم چپ ہو جاتی اور پھر اپنی روح میں کہتی، اپنے ملک کے راز کبھی نہیں بیچنے چاہیے، انسان بھی کتنی تھوڑی قیمت پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں ایک لو دیتی اذیت ہوتی، تب عرصے بعد جہان کو اس کی تاثر کی وجہ سمجھ آئی تھی، اور یہ تب ہوا جب ان کی جدیسی گلی سے پچھلی جدیسی میں رہنے والی ایک لڑکے حاقان نے اس پہ راہ چلتے فکرہ اچھالا کہ وہ پناہ گزین ہے اور یہ کہ اس کا باپ ایک مفرور مجرم ہے۔ اس نے خاقان کو کچھ بھی نہیں کہا، مگر رات جب ممی سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا سب کچھ صاف صاف کہ کس طرح ابا نے غلطی کی ہوئی اور اس کی سزا وہ بھگت رہے تھے۔ جلا وطنی کی سزا، اور ترک قوم وطن نے رحم کھاتے ہوئے انہیں سیاسی پناہ بخشی تھی۔ تب اسے لگا وہ بھی وظیفہ لینے والوں کی قطار میں عدالت میں کھڑا ہے اور چپراسی زور زور سے صدا لگا رہا ہے، سکندر شاہ غدار کے ورثاء حاضر ہوں۔ اس سب کے باوجود ابا سے نفرت نہ کر سکا، وہ ان سے اتنی محبت کرتا تھا جتنی پہلے۔ ابا ویسے ہی اب بیمار رہنے لگے تھے، ممی کبھی کبھی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتی تھی، مگر ان کے اخراجات، اس کی پڑھائی، ممی کو ڈبل شفٹ کام کرنا پڑتا۔ رات میں کبھی کبھار ممی کو لاؤنج میں پاؤں اوپر کر کے بیٹھے تلووں پہ بنے چھالوں پہ دوا لگاتے دیکھا۔ ان کے ہاتھ سوئی، موتی، کپڑے، دھاگے اور کینچی سے آشنا ہو کر اب سخت پڑتے جا رہے تھے۔ تب وہ سوچتا کہ وہ بہت محنت کر کے بہت امیر آدمی بنے گا تاکہ ممی کو کام نہ کرنا پڑے اور وہ انہیں جہانگیر والا گھر دوبارہ خرید کر دے سکے۔ مگر وہ وقت کوسی قزح کی طرح دور چمکتا تو دکھائی دیتا، لیکن اگر وہ اس کے پیچھے بھاگتا تو وہ غائب ہو جاتا۔ ایک روز وہ اسکول سے آیا تو ممی اپنا زیور الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے کے افسردہ تاثرات کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس آ بیٹھا۔ ممی، کیا آپ اپنا زیور بیچ دیں گی، جیسے دادا نے جہانگیر والا گھر بیچا تھا؟ ممی بے دلی سے مسکرا دی، چیزیں اس لیے تو ہوتی ہیں، میں تمہارے ابا کے اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتی جو بینک میں رکھا ہے اور جس نے ہم دونوں کو اپنے ملک کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے، اس لیے زیور بیچ رہی ہوں۔ مگر تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں جہان؟ وہ اکثر دادا کو جہان سے یہ فقرہ کہتے سنتی تھی، اس لیے دہرایا تو اس نے پرملال مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا۔ ممی نے زیور بیچ دیا، کچھ وقت کے لیے گزارا ہونے لگا، مگر پھر اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ بھی کچھ کام کرے کہ پیسہ کمائے تاکہ اس کی ماں کے ہاتھ نرم پڑ جائیں اور ان کے پیروں کے چھالے مٹ جائیں۔ یہی سوچ کر اس نے پچھلی جدیسی کے حقان کے چچا کرامت کے ورک شاپ میں کام کرنے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ کرامت بے کا بیٹا علی کرامت اس کا کلاس فیلو بھی تھا، سو اس کو کام میں مل گیا۔ اسے راز رکھنے آتے تھے، سو یہ بات اس نے ممی سے راز رکھ لی۔ کرامت بے کی گاڑیوں کی ورک شاپ ان کے گھر کے ساتھ تھی، یعنی جہان کے گھر سے پچھلی گلی میں۔ جہان کا کمرہ اب ولائی منزل پہ تھا، اگر وہاں سے کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو کرامت بے کا گھر اور ورک شاپ دونوں دکھائی دیتی تھی۔ ورک شاپ گلی کے بالکل نکڑ پہ تھی، اس سے آگے دوسری گلی میں مزید مڑو تو کمرشل ایریا شروع ہو جاتا تھا۔ ایک روز ممی نے اس کے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا تو وہ ورک شاپ میں ہاتھ منہ کالا کیے کام کرتا نظر آ گیا۔ یہ وقت تھا جب وہ کھیلنے کے لیے جانے کی اجازت لے جایا کرتا تھا اور ممی کو علم ہوتا کہ وہ علی کرامت کے گھر جا رہا ہے۔ آج ان کو پتہ لگ گیا کہ وہ اصل میں کہاں جاتا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو انہوں نے ساری بات دہرا دی، مگر نہ اسے ڈانٹا نہ ہی خفا ہوئی۔ تم ورک شاپ میں کام کرو اور اخبار بیچو یا پھولوں کے گلدستے بناؤ، کبھی ان کاموں میں اتنا پیسہ نہیں کما سکو گے کہ اپنی پوری کتابیں بھی خرید سکو۔ اس کے باوجود میں تمہیں نہیں روکوں گی، میں اپنے بیٹے کو مضبوط اور محنتی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس بات میں سر ہلا دیا۔ کمائی نہ ہونے کے برابر تھی، مگر پھر بھی اسے کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ اس نے ممی سے کہا کہ وہ بڑا ہو کر مکینک بنے گا۔ ممی خوب ہنسی۔ ابھی تم نے زندگی میں بہت کچھ دیکھنا ہے، بہت سے پیشے دیکھ کر تم کہو گے تمہیں وہی بننا ہے، لیکن اصل میں انسان کو وہی پیشہ اپنانا چاہیے جس کے متعلق اس کی صلاحیت ہو۔
ابھی یہ فیصلہ بہت دور ہے کہ تم کیا بنو گے، مگر تب بھی وہ جانتا تھا کہ وہ مکینک ہی بنے گا، یہی اس کی منزل تھی۔ پھر کبھی کبھی وہ خواب اسے ستاتا، وہ خواب جس نے ان برسوں میں کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، وہ پاک اسپائی اور اس کا روشن چہرہ۔ تب اس کی خواہش ہوتی کہ وہ بھی اس جیسا ہی بنے، لیکن پھر وہ ڈر جاتا، معلوم نہیں کیوں۔ اس کا یہ خوف، یہ عجیب سا الجھن بھرا ڈر کب نکلا؟ شاید تب جب اس نے فریہ سے دشمنی مول لی۔ فریہ کرامت بے کے بھائی کی بیوی تھی، دراز قد، سمارٹ، خوبصورت، سبز آنکھوں اور کندھوں تک گرتے اخروٹی بالوں والی اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے ناز و انداز، سب میں ایک شاہانہ سی جھلک ہوتی تھی۔ وہ بہت مغرور، بہت طرح سی تھی۔ اس کا بیٹا حقان بھی اتنا ہی مغرور اور نک چڑھا تھا۔ فریہ کا شوہر ایقان معمول صورت کا تھا، جبکہ کرامت بے کافی وجیح تھا۔ اس لیے حقان، جو عمر میں جہان سے 2 برس بھی ہی بڑا تھا، ہر جگہ اپنی ماں کے حسن کے قصے سنایا کرتا تھا۔ وہ لوگ پیچھے سے عرب تھے، آپس میں عربی بولا کرتے تھے۔ ایک روز فریہ ایقان ان کے اسکول آئی تو حقان نے سب کے سامنے اپنی ماں کو گلاب کا پھول پیش کرتے ہوئے عربی میں کچھ کہا۔ میں انت مرا جمیلہ ہی اسے سمجھایا۔ اس نے علی کرامت سے مطلب پوچھا تو اس نے بتایا کہ مرا جمیلہ بہت بہت خوبصورت عورت کو کہتے ہیں۔ اسے انت بھی بھول گیا، صرف مرا جمیلہ ذہن پہ نقش رہ گیا۔ بے حد حسین عورت مرا جمیلہ۔ جب ممی اپنے زیور بیچ رہی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک نیکلس رکھ لیا ہے، وہ اسے نہیں بیچیں گی کیونکہ وہ اسے حیا کو دیں گی۔ تم ہمیشہ یاد رکھنا، میں تمہاری شادی اپنے بھائی کے گھر ہی کروں گی، اس لیے تمہیں استنبول میں کوئی لڑکی بہت خوبصورت نہیں لگنی چاہیے، سن لیا تم نے؟ مگر فریہ کافی خوبصورت تھی، اسے بھی اچھی لگی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ وہ اسے مرا جمیلہ ہی کہہ دے۔ حقان سے اس کا جھگڑا گیم کے دوران ہوا تھا۔ ورک شاپ میں کام ختم کر کے وہ دیسی میں کھیلتے علی کرامت حقان اور دوسرے لڑکوں کے ساتھ شریک ہوا تھا۔ حقان کو اعتراض نہیں تھا، مگر علی کرامت کا کہنا تھا کہ جب وہ دوسرے آدھے گیم کے دوران شامل ہو سکتے ہیں تو جہان کیوں نہیں؟ اس کا اشارہ حقان کی جانب تھا، جو گزشتہ روز اسی طرح شامل ہوا تھا۔ مجھ میں اور اس میں فرق ہے، میں حقان ایقان رضا ہوں اور یہ ایک پناہ گزین کی اولاد۔ جہان نے ہاتھ میں پکڑی سرخ گیند کھینچ کر اس کو دے ماری۔ اس نے بروقت سر نیچے کر لیا، مگر پھر تن فن کرتا آگے بڑھا۔ تھوڑی سی مار کٹائی کے بعد لڑکوں نے انہیں چھڑا لیا۔ وہ وہاں سے یوں بکھرے کہ حقان کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور جہان کی نکسیر پھوٹی تھی۔ گھر آ کر اس نے چپ چاپ خون صاف کر لیا۔ اصلی اذیت اس طعنہ کی تھی جو اسے دیا گیا تھا، جیسے منہ پہ چابک دے مارا ہو۔ وہ تکلیف بہت زیادہ تھی، پھر بھی وہ ابا کے خلاف نہ جا سکا، شاید اس لیے کہ اس کی ماں نے کبھی اسے باپ کے خلاف نہیں بھارا، بلکہ ہمیشہ یہ سکھایا کہ نفرت گناہ سے کی جاتی ہے، گناہ گار سے نہیں۔ حقان نے البتہ چپ چاپ اپنے خون نہیں صاف کیا۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ فریہ تن فن کرتی ان کے گھر آتی، بلند آواز اور رونت سے اس کو بہت سی باتیں سنا کر گئی۔ اس کا شوہر کاروباری آدمی تھا اور مالی حالات کرامت بے سے اچھے تھے۔ اسے اسی پیسے کا غرور تھا۔ یہی نہیں، اس نے جا کر میونسپلٹی والوں سے بات بھی کی کہ ان سیاسی پناہ گزینوں کو کہیں اور رہائش اختیار کرنے کا کہا جائے، ورنہ وہ ماحول خراب کریں گے۔ ممی کو اس بات کا علم نہ ہو سکا، وہ گھر پہ نہیں تھی۔ ابا ان دنوں بیمار رہنے لگے تھے، سو کمرے میں تھے۔ اس نے اکیلے فریہ کی باتیں سنی مگر چپ رہا۔ میونسپلٹی والی بات اسے علی نے بتائی۔ اس کا دل جیسے ٹوٹ سا گیا، ابا کی وجہ سے بلکہ اس کے اپنے جھگڑے کی وجہ سے ان کو یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ اتنی مشکل سے ممی خرچے کی گاڑی کھینچ رہی تھی، اب ان کو مزید تکلیف سہنی پڑے گی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ تم ان باتوں سے پریشان مت ہو بچے، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، راستہ ہمیشہ ہوتا ہے، بس ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ علی کی بات سن کر اس کی ممی نے کہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ وہ اس وقت کچن سلپ کے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ باہر کام سے آئی تھیں اور ابھی ابھی انہوں نے اسکارف سے کیا گیا نقاب اتارا تھا۔ اب وہ ٹیشو سے چہرے پہ آیا پسینہ تھپ تھپا رہی تھی۔ ان کا رنگ سیاہ تھا، وہ مصری تھی،
مصری سیاہ فام، مگر پھر بھی ان کے چہرے پہ ایسی روشنی، ایسا نور تھا کہ وہ نگاہ نہیں ہٹا سکتا تھا۔ اسے وہ بہت خوبصورت لگتی تھی۔ اس دن ان کی بات سن کر وہ خاموشی سے اٹھ گیا، مگر بعد میں مارکیٹ جا کر اس نے ایک کارڈ خریدا اور اس پہ انگریزی میں لکھا، "یو آر مائی مارا جمیلہ"۔ ساتھ میں ان کا نام اور فقط میں اپنا نام لکھ کر اس نے کارڈ کو خط کے لفافے میں ڈالا اور گوند سے لفافہ بند کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ صبح جا کر چپکے سے یہ ان کو دے آئے گا۔ ٹھیک ہے کہ ممی نے کہا تھا کہ اسے کوئی دوسری لڑکی خوبصورت نہیں لگنی چاہیے، مگر وہ لڑکی تو نہ تھی، وہ تو ایک درمیانی عمر کی خاتون تھی، اپنی جیٹھانی فریہ سے بالکل مختلف۔ جس پل وہ کارڈ اپنے بیگ میں رکھ رہا تھا، اسے کھڑکی کے باہر کچھ دکھائی دیا۔ اس نے جلدی سے بتی گل کی اور کھڑکی کے شیشے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ باہر رات پھیلی تھی۔ فریہ کا گھر، جہاں کرامت بے اور احسان دونوں خاندان اکٹھے رہتے تھے، اور کرامت بے کی ورکشاپ سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ ورکشاپ کے دروازے کے پاس دو حویلے سے کھڑے تھے، ایک لاک کھول رہا تھا جبکہ دوسرا ساتھ میں چپکا کھڑا تھا۔ لاک کھول کر اندر چلے گئے۔ جب دروازہ بند کرنے کے لیے وہ سایہ پلٹا تو اسٹریٹ پول کی روشنی ان دونوں پہ پڑی۔ لاک کھولنے والے شخص کا چہرہ واضح ہوا، جو کرامت بے کا تھا، جبکہ اس کے پیچھے موجود لڑکی اسی وقت پلٹی تھی۔ روشنی نے اس کے اخروٹی بالوں کو چمکایا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ فریہ، اور وہ بھی کرامت بے کے ساتھ، اس وقت استنبول میں رہنے والے ایک 13 سالہ لڑکے کے لیے سب سمجھنا کچھ مشکل نہ تھا، مگر یقین کرنا اور اس دھوکے کو جذب کرنا یہ بہت مشکل تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تو تحیر کے عالم میں وہیں بیٹھا رہا تھا، پھر ہر رات اس نے ان پہ نظر رکھنی شروع کر دی۔ وہ ہر رات نہیں آتے تھے، 2 3 دن بعد آیا کرتے تھے۔ قریباً 1 مہینے بعد اس نے فریہ کو سرِ راہ اس وقت روکا جب وہ صبح واک پہ تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ "لیڈی احسان، کیا آپ مجھے 1 منٹ دے سکتی ہیں؟" فریہ نے گردن موڑ کر کچھ اچنبھے سے، کچھ نحوست سے اسے دیکھا۔ "بولو۔" ثانیہ کی باتیں تب بھی اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں جب وہ اپنے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی لفٹ سے نکلا۔ پرانی یادیں کسی ٹوٹے کانچ کی سی صورت ماس میں کھپ گئی تھیں۔ ان کو کھینچ کر نکالنے کی تکلیف کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ اس نے سست روی سے فلیٹ کے دروازے میں چابی گھمائی اور دروازہ کھولا تو اوپر کہیں سے پانی سے بھری ڈبی آ گری۔ وہ عین ڈور میٹ پر گری تھی اور کارپیٹ گیلا ہو گیا تھا۔ اس نے توجہ دیے بغیر دروازہ بند کیا۔ وہ اکثر ایسی چیزیں گھر میں چھوڑ دیتا تھا۔ اگر ڈبی ابھی گری تو اس کا مطلب تھا کہ اس کے بعد فلیٹ میں کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔ ڈبی دوبارہ بھر کر رکھی جا سکتی تھی، مگر کارپیٹ پہ نشانات ضرور ملتے۔ اس کے باوجود عادت سے مجبور اس نے اندر آ کر کچن کی کھڑکی کی کنڈی چیک کی، پھر باتھ روم کے روشن دان کو دیکھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کیا اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر پاؤں لمبے کر کے میز پہ رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ ان تمام ڈاکیومنٹس کو دیکھنا چاہتا تھا جو ثانیہ نے اسے سی ڈی کی صورت میں دیے تھے۔ ثانیہ نے فائل پہ 100 حرفی پاس ورڈ لگا دیا تھا اور وہ اسے بتا چکی تھی کہ پاس ورڈ کیا تھا۔ اگر وہ اسے کچھ بھی لیتا تو اس کو اس فائل پہ یہی پاس ورڈ لگانے کا کہا کرتا تھا، ARP۔ لمحے بھر کو اس کا دھیان بھٹک کر ادلار میں اپنے ہوٹل گرینڈ کے آفس کے باہر لگی تختی کی طرف چلا گیا۔ وہاں بھی اس نے یہی لکھوا رکھا تھا۔ اس سے عمومی تاثر یہی پڑتا تھا کہ اسے ARP کا مطلب عبدالرحمن پاشا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ جب بھی خود کو ARP لکھتا، وہ اس سے مروا کبھی بھی عبدالرحمن پاشا نہیں لیا کرتا تھا۔ ARP کا مطلب اس کے نزدیک کچھ اور تھا۔ فائلز کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی وہ ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا۔ ممی نے صبح اسے جتنی تاکید سے کہا تھا وہ ماموں سے مل لے، اب وہ اگر نہیں جائے گا تو وہ ہرٹ ہوں گی، اور یہ وہ چیز تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اسے جانا ہی پڑے گا۔ وہ جتنا اس رشتے اور ان رشتہ داروں سے اعتراض برتنے لگا کی کوشش کر رہا تھا، اب اتنے ہی وہ اس کے آمنے سامنے آ چکے تھے۔ بہت بے دلی سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور پھر کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ماموں کا گھر یہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا۔ کیا وہ ابھی ہی چلا جائے؟ گاڑی آج اس کے پاس نہیں تھی، سروس کے لیے دی ہوئی تھی۔ اسے کل ملنا تھا، اگر ہوتی تب بھی وہ ٹیکسی پر ہی جاتا،
کیونکہ وہ ان کو یہی تاثر دے گا کہ وہ ترکی سے آج آیا ہے، 2 ہفتے قبل نہیں۔ البتہ وہ ان کے گھر رکے گا نہیں، واپس آ جائے گا، کہہ دے گا کہ وہ ہوٹل میں رہائش پذیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کور سٹوری تو اس کے پاس ہمیشہ تیار ہوتی تھی۔ وہ اٹھا، اپنی جیکٹ پہنی، جوگرز کے تسمے باندھے اور والٹ اٹھا کر جانے لگا۔ پھر خیال آیا کہ وہ خط کے لفافے اٹھا لے جن کو اسے پرانی تاریخوں میں سٹمپ کروا کے میڈم سیکنڈ سیکرٹری کو بھیجنا تھا۔ یہ کام ماموں کے گھر جانے سے زیادہ ضروری تھا، پہلے سے یہی کرنا چاہیے۔ پانی کی ڈبی دروازے کے اوپر جگہ پہ احتیاط سے رکھ کر اس کا ڈور پھنسا کر وہ باہر نکل آیا۔ ٹیکسی نے اسے ماموں کے سیکٹر کے مرکز پہ اتار دیا۔ یہاں سے ان کا گھر 100 قدم کے فاصلے پہ تھا۔ جس دن وہ اسلام آباد پہنچا تھا اس نے یوں ہی سرسری سا وہ راستہ سمجھ لیا تھا، شاید کہ لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اس دفعہ اسے جانا ہی پڑے گا۔ مرکز پہ ایک کورئر سروس کی شاپ سامنے ہی تھی۔ اس کے سامنے پھول والا بیٹھا تھا، مختلف رنگوں اور قسموں کے پھول سجائے، وہ ان پہ یہ پانی چھڑک رہا تھا۔ پھول، اسے چاہیے کہ وہ ان کے گھر کچھ لے کر جائے۔ پھولوں سے بہتر کوئی تحفہ نہیں تھا، وہ ہمیشہ ہی ایک بہت قیمتی اور خوبصورت تحفے ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا وہ لڑکے کو گلدستہ بنانے کا کہہ دے اور تب تک وہ اندر کورئر سروس سے لفافے سٹمپ کروا لے۔ بات سنو، اس نے پھول بیچنے والے لڑکے کو پکارا۔ وہ جو پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا فوراً پلٹا۔ جی صاحب، اپنے سامنے موجود آدمی کو دیکھ کر جو سیاہ جیکٹ میں ملبوس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، وہ جلدی سے پانی کا برتن رکھ کر مؤدب سا ہوا اور اس کے پاس آیا۔ گلاب کے پھول ہیں تمہارے پاس؟ کون سا رنگ چاہیے صاحب؟ سرخ، اس نے بنا سوچے کہہ دیا۔ لڑکے نے ذرا تعصب سے سر ہلایا۔ صاحب، سرخ پھول ختم ہو گیا ہے، تھوڑے سے سفید گلاب پڑے ہیں، وہ کر دوں؟ نہیں نہیں، اس نے قدرے برہمی سے نفی میں سر ہلایا۔ سفید گلاب دشمنی کی علامت، ممی کو پتہ چلے وہ پہلے ہی دن ماموں کے گھر سفید گلاب لے گیا ہے تو وہ ازحد خفا ہوگی۔ مجھے سرخ ہی چاہیے، کہاں سے ملیں گے؟ صاحب، میرے پاس سرخ اسپرے ہے، ان سفید پھولوں کو اسپرے کر دوں؟ قسم سے صاحب، اتنی مہارت سے کروں گا، بالکل پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہی کر دو۔ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ نقلی سرخ رنگ کے گلاب سفید گلاب سے پھر بھی بہتر تھے۔